मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदा ने तो अपनी मोहब्बत हमें पहले ही दिखा दी, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करते हैं कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास बास ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से ज़रूर बचाए जाएंगे। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमसे बहुत मोहब्बत की, खुदा ने हमें अपनी छवि पे बनाया, खुदा ने हमें नाम लेकर पुकारा। हम खुदा का शुक्र करते हैं, अपने बाप की तारीफ़ करते हैं गुज़रे वक्तों पलों के लिए, गुज़री रात के लिए कि खुदा ने हमें सलामत रखा और ये सुबह बख्शी ताकि उसकी इस मोहब्बत का इजहार कर और जमातों में उसके नाम को मुबारक कह सकें, उसकी इस्ताइश करें, उसको मुबारक है, उसकी हम्द करते हैं। हम शुक्र करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए, जबकि हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं 10 हुक्म। तो आज का 8वां हुक्म है जो हम इस्तिश्ना से सीख रहे हैं। इस्तिश्ना उसका 5वां बाब और उसकी हम देखेंगे 20 आयत में यूँ महकूम है, तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। आमीन। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। झूठी गवाही का मतलब है कि हमने झूठ नहीं बोलना, किसी तरह से भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में झूठ बोलने वाले को खुदा पसंद नहीं करता। और झूठी गवाही देना, किसी को फंसाना, इसी तरह झूठी बात ना फैलाना और ना रास्ता गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। तो रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत बीनों को जो आंखें रखती हैं उनको अंधा कर देती है और सादकों की बात को पलट देती है। मतलब लोग झूठ बोलते हैं रिश्वत देकर और सच को छुपा देते हैं। तो इसलिए खुदा ने ये कलाम जो पढ़ा था खुरूज उसका 23वां बाब था, उसकी 1 से 8 आयत था। इसी तरह अगर हम देखें तो ज़बूर 15 में भी है, उसकी 2 और 4 और 5 आयत में यूँ महकूम है, वो जो रास्ते से चलना और सादक का काम करता है वो दिल से सच बोलता है। वो जिसकी नज़र में आदमी हकीर नहीं, जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं और जो कसम खा कर बदलते नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाएं। वो जो अपने रुपए सूद पर नहीं देता और बेगुनाहों के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाले कभी जुम्बिश ना खाएंगे। हमेशा खुदावन में सच बोलना है और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। जब अदालतों में भी जाते हैं तो बाइबल पर या कुरान पर हाथ रख के यही वादा करते हैं कि जिसके खिलाफ हम जिसके लिए बोल रहे हैं उसके झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन लोग पैसे लेकर, रिश्वत लेकर सच में को झूठ बना देते हैं और झूठ को सच बना देते हैं। इसी तरह अगर देखें मत्ती 18:18 में कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पे खुलेगा। जो बातें हम लोग डरते नहीं, खौफ नहीं खाते और बस सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं, तो उन्हें डरना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ज़मीन पर वो भी आसमान पे भी बंधा जा रहा है। हमारे सारे किरदार जो हम अदाकारी करने आए हैं उसको जो हम ज़मीन पे कर रहे हैं वो आसमान पे भी सब कुछ हो रहा है। तो अजर बड़ा है, अजर बड़ा है खुदा कहता है। तो हमें क्या करना है कि हमें झूठ नहीं बोलना। इसी तरह अगर हम देखें मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 57 से 61 तक यीशु के पकड़वाने वाले उसको काहिन के सरदार के पास लेकर आए और जहाँ फुकिया और बुजुर्ग जमा हो गए थे और उनसे पतरस से दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवार खाने तक गए और अंदर जाकर प्यादों के सामने नतीजा देखकर बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सरदार अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे। अब देखें कि हमारे यीशु को पकड़ाने के लिए भी उन्होंने झूठ का साथ दिया और झूठ के बिना पर उन्होंने खुदावन झूठे गवाह खड़े हुए। तो फिर क्या देखते हैं कि वहाँ झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं खुदा के मक़दस को
ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تو خدا نے تو اپنے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی گواہی لے لی اور جھوٹی گواہی پر انہوں نے اسی طرح اگر دیکھیں یوحنا 5واں باب اس کی 31 سے 33 تک کہ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، کیونکہ لوگ اپنے منہ سے بولیں تو وہ مانا نہیں جاتا نا، کیونکہ اس کے لیے گواہی چاہیے۔ اسی لیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، یعنی یوحنا جب آیا تو اس نے خدا کی گواہی دی، اس نے آ کر خدا کا راستہ دکھایا، لوگوں کو تیار کیا۔ اسی طرح کہتا ہے کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے وہ سچی ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیادے بھیجے اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو سچائی کی گواہی صرف ہمارے خدا کی تھی جس نے سچ کا ساتھ دیا۔ اگر ہم مکاشوہ کے 6 باب کی 9 میں دیکھیں تو وہاں بھی کیا لکھا، جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، جو سچائی پر اٹل چلے تھے اور وہ گواہی کے سبب سے مارے گئے تھے، جھوٹی گواہی کے پر۔ وہ کیا تھے؟ وہ اپنے اعمال ساتھ لے گئے تھے۔ اسی طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ سچائی کی گواہی صرف یسوع کی گواہی ہے اور کوئی گواہی ایسی نہیں جو سچی ہے۔ اور اسی طرح مکاشوہ میں اگر ہم دیکھیں 19 باب اس کی 5 اور 10 میں کہ وہ تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والو بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے، جو یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پیروں پر گرا، اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرے اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی پر دینے پر قائم ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی گواہی ہے۔ جب ہم خدا کی گواہی دیکھ رہے ہیں کہ خدا آیا، کس طرح آنے سے پہلے پیشن گوئی کی گئی کہ خداوند آ رہا ہے، تو پھر وہ آئے اور انہوں نے سچائی پہ چلے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی گواہی ہمارے خدا کی ہے جو سچائی پر ہے۔ تو ہمیں سچائی پر چلنے کے لیے صرف خدا کے کلام پر چلنا ہے اور اس کی گواہی پر قائم رہنا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا 12واں باب 11-17 میں ہے کہ اگر وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا جنہوں نے خدا کے لیے اپنی جان دی، انہوں نے جو بھی کیا، انہوں نے جس طرح خداوند یسوع مسیح پر الزام پہ الزام لگا رہے تھے پر وہ خاموش رہا، خداوند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح ہمارے ابھی پچھلے 2 سال کے سال میں پاکستان پر ایک جو انڈین سری لنکن ایک آدمی گیا تھا، تو انہوں نے کس طرح اسے مارا، اس لیے مار دیا صرف کہ اس نے یسوع کو قبول کیا تھا، اور زندہ گاڑا کہ زندہ مارا کیسے کیا۔ تو اس طرح بھی ظلم اٹھاتے ہیں لوگ۔ تو اس خدا کی گواہی پر، خدا کے نام پر اس نے اپنی جان دے دی۔ تو اسی طرح مکاشوہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے نام پر چلتے ہیں یا خدا کے نام میں رہتے ہیں، اس گواہی میں کھڑے رہتے ہیں، تو وہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور وہ جو برے کی گواہی ہے اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی، اور راستہ کو عورت پر غصہ آیا اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی تھی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم تھی، لڑنے کو گیا۔ شیطان بھی دیکھتا ہے کہ وہ ایک سے قابو نہیں کر سکا تو وہ اس کے پورے گھرانے پہ حملہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا اور جھوٹی گواہی کسی کے خلاف نہیں دینی، کیونکہ خدا کے کلام میں محکوم ہے کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 22 باب اس کی 15 میں یوں محکوم ہے، مگر کتے اور جادوگر، حرام کار، خونی اور بت پرست اور جھوٹی باتوں کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ تو ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ ہم ہر روز ایک بات سیکھ رہے ہیں،
جھوٹی گواہی نہیں دینی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچ بولنا، اور سچ کے سوا ہمیں کچھ نہیں بولنا۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی، اور کلام خدا کا کلام مبارک ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کا سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے ان پر عمل کرنے والا مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو ہمیں ہر بات پہ جو ہم کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر صرف پڑھنے اور سننے کی حد پر نہیں رکھنا، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں سے جو باتیں خدا کے کلام کے مطابق اچھی نہیں ہیں انہیں نکال کر پھینک دینا ہے، اور اپنے آپ کو آگے نکھارنا ہے، کیونکہ کلام ہمیں نکھارتا ہے، کلام ہمیں گھونتا ہے۔ تو جب ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں تو خود بخود ہماری زندگی میں سے خوف کے ذریعے سے تھر تھر آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کی صرف ہمیں معافی مانگ کر اور آگے بڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو پورے طور پر کامل رکھنے کے لیے خدا کا زندہ کلام لینا ہے، جو زندگی بخشتا ہے، جو روشنی ہے، جو نور ہے، جو ہمارے قدموں کی راہ ہے، وہ ہمیں ہماری راہوں کو صاف کرتا ہے۔ تو کلام ہمیں نکھارتا ہے، کلام کو لینا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، اور ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہمیں بات کرنے کے لیے پہلے سمجھنا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، اور بے باکی کی گناہ نہیں کرنے۔ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلنے کے لیے سارا کنٹرول خدا کو دے دینا ہے، تاکہ جب ہمارا کنٹرول ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہوگا تو وہی ہمیں اپنی مرضی سے سنبھالتا ہے، اپنی مرضی سے نکھارتا ہے۔ پھر ہم ویسے نہیں رہتے جیسے ہوتے ہیں، صرف کلام کو لینا ہے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھ سب کے لیے اٹھاتے ہیں پیارے باپ، ہم اپنے ہاتھوں کو سر بلند کرتے ہیں ہر ایک کے لیے جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہے باپ، ان سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ شافی ہو پیارے باپ جی، سب کو شفا دے باپ۔ یہ بیماریاں، دکھ، تکلیف ہمارا پورشن نہیں ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں، ہم ڈگری اینڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا، ہماری کلیسیاؤں کا کسی کا بھی حصہ نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں خریدا ہے اور ہماری قیمت ادا کی ہے۔ ہمیں صرف اس کو کلیم کرنا ہے، ہمیں صرف ان وعدوں کو لینا ہے اور ان پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ نے کہا میں ہی شافی ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں، اور اس نے جو اپنا بدن توڑا وہ ہمارے لیے توڑا، اس نے جو دکھ سہے وہ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ پھر ہم اپنی زندگی میں یہ تکلیفیں نہ برداشت کریں۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں اس بڑے کفارے کے لیے جو اس نے میرے اور آپ کے لیے ادا کیا ہے باپ جی۔ آج ہم کوئی گناہ نہ کریں، کوئی غلطی نہ کریں، دن بھر اپنا شروع ہونے سے پہلے اپنا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، سلنڈر کرتے ہیں، تاکہ آج آپ کی مرضی پہ چلیں اور آپ ہی کی مرضی کو پورا کریں۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو باپ جی۔ تمام مسافروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، جہاں بھی سفر میں ہیں خداوند ان کے سفر مبارک ہوں، سب کی مدد کریں پیارے باپ۔ تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے قصوں کے لیے باپ جی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ان کے لیے خداوند جی مدد کو مہیا کریں، تاکہ آپ کے نام کو جلال ملے خداوند، تاکہ وہ آپ کی شکر گزاری کریں خداوند، سب کو برکت دے خداوند، سب کی حفاظت کریں، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو اور نجات کو بولتے ہیں۔ ہر زندگی میں، ہر گھر میں نجات آئے یسوع کے نام سے۔ ہم نے یہ سب مانگا اور پایا ہے، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے نا، جو کچھ میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو باپ جی یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔